बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चीन के इंतहाई अहम वज़ीर लिू जंचाओ ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरे का मकसद क्या था और इस दौरे से हासिल क्या हुआ है? देखें, इस वक्त तो पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान के हाजिर सर्विस या रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि सर पकड़े हुए हैं और उंगलियां दांतों में दबाई हुई हैं। अच्छा। वो जो बात है ना कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, रावी भाईजान चैन नहीं लिख रहा। और पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 73 साल 1 माह और 2 दिन हो चुके हैं। सही। और ये 73 साल 1 माह और 2 दिन में पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान को लाइव कैमरों की मौजूदगी में चीन की तरफ से लेक्चर किया गया। और इस तरीके से लेक्चर किया गया, देखें, ऐसा नहीं है कि चीन पाकिस्तान के साथ क्वाइटली डिप्लोमेटिक चैनल से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर, मिलिट्री लीडरशिप के लेवल पर एडवाइस नहीं करता होगा। नसीहत की जाती है, मशवरा दिया जाता है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है कि चीन जो है वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी हो, टीवी के कैमरास लगे हुए हों, इवेंट को लाइव चलाया जा रहा हो, मुकम्मल चलाया जा रहा हो, और उसमें वो बैठकर पाकिस्तान को बताए कि भाई मेहरबानी करें, आप जिस रास्ते पर चल पड़े ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता है। इन शॉर्ट ये बताया जा रहा है चीन की तरफ से, और इसके बहुत से मतलब हैं। और इस वक्त ये सब कुछ कहा जाना, इसका खास तौर पर जो मौजूदा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इवेंट का आपको बता देता हूँ। ये इवेंट जो है ये 2 तरफा मशावरती मैकेनिज्म है, पॉलिटिकल कंसल्टेशन का प्रोसेस है। और ये जो वजीर हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये उसको हेड करते हैं। और इनका स्कोप क्या है, इनका मैंडेट क्या है, ये काम क्या करते हैं, ये को पाकिस्तान के दौरे पर नहीं, हालिया दिनों में ये ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ये जापान गए हैं, ये रशिया गए हैं, ये मलेशिया गए हैं। और वहाँ पर भी इन्होंने जो उधर की पॉलिटिकल लीडरशिप है, रशिया में तो चले बहुत ज़्यादा पार्टियां नहीं है ना, लेकिन जहाँ जहाँ ज़्यादा जमातें हैं, चाइना जब किसी भी मुल्क के साथ इंगेज करता है तो फिर उसमें मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। अब पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एक्चुअल जो पैसे वाले प्रोजेक्ट्स वाले मामलात हैं वो तो तकरीबन ठप पड़े हैं ना जी, लेकिन चीज़ें कुछ ना कुछ चल रही हैं। और उसमें ये वाला एस्पेक्ट के मशावरती मैकेनिज्म का इजलास कर लें, को पॉलिटिकल कंसल्टेशंस कर लें, ये सब कुछ कर लें, उसके लिए ये दौरा हुआ। आगे 4 महीने के बाद एक और दौरा मुतवक्के है, लेकिन आज यूं समझ लें कि उसका एक बेस बना दी गई है कि इसमें आगे चल के क्या होगा। ये जो इवेंट है, इसमें सबसे पहले तो लोग कह रहे थे कि ये हुआ क्या है, ये किस तरीके से इन सबको बुला लिया गया। दिलचस्प बात यह है, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें पार्शियल पार्ट ऑफ द स्टोरी मैंने फॉरेन ऑफिस से भी कंफर्म की जी, और अपने सोर्सेज से भी। सही। ये जो रऊफ हसन साहब आपको पीटीआई के वहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे थे, इसहाक डार साहब ने कहा था कि इनको इनविटेशन नहीं भेजना। अच्छा। इनको नहीं बुलाना। और उनकी जो शिरकत है वो चीनी सफारत खाने की इंटरवेंशन पे हुई है। सही। एक और बहुत ही अहम शख्सियत है, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, उनके लिए भी इसहाक डार साहब ने कहा था, उनकी को वैसे न्याजबंदी बहुत ज़्यादा है। इसहाक डार उनसे इस इवेंट पे मिले भी बहुत अच्छे तरीके से, उनकी तकरीर भी हुई है, लेकिन इसहाक डार न ये चाहते थे कि वो आए, न ये चाहते थे कि वो तकरीर करें। लेकिन चीनी सफारत खाना जो है उसने मेक श्योर किया कि वो साहब भी आए और उनको माइक भी दिया जाए, वो तकरीर भी करें। वेरी गुड। ये को चेयर थे। अच्छा। और यहाँ पर इवेंट हो रहा था। ये वाली बात के रऊफ हसन साहब से मैंने खुद कंफर्म की, फिर मैंने फॉरेन ऑफिस से कंफर्म किया। तो उन्होंने कहा कि देखें, तय ये हुआ था कि जो सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं या एक जमात से एक ही बंदा जी बुलाया जाए। सही। इस वजह से, इस बुनियाद पर रऊफ हसन साहब को इन्विटेशन नहीं गया था। लेकिन जो इन्विटेशन है अली ज़फ़र साहब का जी, वो तो हमारे पास ख़त मौजूद है, और इस वजह से और ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब इस इवेंट में जो हो गया है, इसको आप प्रोसेस कर रहे हैं, अभी इसको हजम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है। लिू जंचाओ आए हैं, अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड है ना, उसमें
کہانیاں ساری کہ ہمارے دور میں ایسے تعلقات تھے، پھر عمران خان کے دور میں خراب ہو گئے. بھئی آپ نے ولن کہا نا عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف، تو بھئی آپ ولن کو بلا رہے ہیں جس نے پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کیے، ڈسٹروائے کر دیے، اور وہ شرط رکھ رہے ہیں کہ اس کو بلائیں ضرور. صرف علی ظفر کو نہیں بلائیں، رؤوف حسن کو بھی بلائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. صحیح. اچھا پھر وہاں پر جو ایونٹ ہے اس میں جس طریقے سے وہ ایونٹ ہوتا ہے وہ ہے ان کنٹینیویشن آف پرائم منسٹر شہباز شریف وزٹ ٹو چائنا. اس میں بھی ایک لمبی بحث ہو گئی کہ جناب یہ کوئی شرارتی عناصر ہیں اور وہ چین اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ پہلے کبھی ہوا پاکستان اور چین کی ہسٹری میں؟ دیکھیں یہ یہاں پر ہوتا ہے کہ یہ جیو ٹی وی ہے، یہ نیو ہے، یہ اے بی این ہے، یہ ARY ہے، یہ فلاں ہے، تو اس کا اپنا ایک موقف ہے ریاست کے حوالے سے یا گورنمنٹ کے حوالے سے. چائنا میں تو سارے PTV ورلڈ ہیں یا PTV ہیں. صحیح، نیشنلائزڈ میڈیا. وہاں پر میڈیا جو ہے وہ سرکاری اور نیم سرکاری موقف ہی دیتا ہے. صحیح. کوئی اس کے علاوہ نہیں آتا. CGTN کا جو پریس ریلیز ہے، جو خبر ہے بیسیکلی شہباز شریف کے دورے کی، وہ پریس ریلیز ہے نا، اس میں چائنیز صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی. صحیح. اس کا پیراگراف نمبر 10 ہے. اس سے پہلے کہ میں لیو جنتاؤ نے جو بات کی اس پر آنے سے پہلے یہ پیراگراف میرے سامنے ہے. The Chinese president expressed hope that Pakistan will create a safe, stable and predictable business environment. کہ چین کے صدر نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان ایک محفوظ، ایک مستحکم اور ایک پریڈکٹیبل بزنس انوائرمنٹ کریٹ کرے گا. یعنی جب آپ یہ ہوپ ایکسپریس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں پاکستان میں. بالکل یہی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اینڈ افیکٹولی گارنٹی دا سیفٹی آف چائنیز پرسونل پروجیکٹس اینڈ آرگنائزیشنز ان پاکستان. یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ماضی میں واقعات نہیں ہوئے. داسو 1 جو ہوا تھا، اٹیک ہوا تھا، وہ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا. جی، جولائی کی 14 تاریخ. ہاں جی، شاہ محمود قریشی صاحب گئے بھی تھے. شاہ محمود قریشی اور جنرل فیض حمید گئے تھے. جی. چنگڈو میں ان کی ملاقات ہوئی تھی چینی وزیر خارجہ وانگ وی سے. وہاں پر ان کو ایشورنسز دی گئی تھی. جی. ہم نے 2 ڈویژن ریز کیے ہیں ٹو پروٹیکٹ چائنیز انٹرسٹ اینڈ چائنیز نیشنلز ان پاکستان. صحیح. اور اس پاکستان اور چین کے ریلیشن کو سبوتاج کرنے کے لیے امریکہ، انڈیا اپنی پراکسیز کے ذریعے ایکٹیو ہے. جی. وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں. لیکن ان تمام چائنیز کونسلیٹ کا اٹیک ہوا پاکستان، جو اس کے علاوہ گوادر میں اٹیکس ہوئے، سرینا کوئٹہ کی پارکنگ میں اٹیک ہوا، اس کے علاوہ اٹیکس ہوتے رہے. پبلکلی چائنا نے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی. صحیح. لیکن اب میں آپ کے سامنے پہلے خبر رکھ دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چین کی نہایت قریبی سمجھے جانے والی شخصیت ہے. ایک ہوتا ہے نا غزل، اور غزل میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے. جی. تو وہ جو چین کے سب سے زیادہ سمجھیں کہ قریبی شخصیت ہے پاکستان میں، مشاہد حسین سید. اچھا. وہ بہت وائس آف چائنا. ہاں، ان کو کہا جاتا ہے کہ ہی از انڈکلیئرڈ چائنیز وائس رائے ان پاکستان. جی بالکل یہی کہتے ہیں صحافی آپس میں یہی کہتے ہیں. ہاں، یہ ٹرم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے جو اس شعر کی تشریح کی ہے وہ تشریح بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کیا ہے. یہ چائنیز منسٹر کی پکچر انہوں نے بتائی. ہاں، کی جو خبر لگی نا دی نیوز اخبار میں، اس کی تصویر کو انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے جو لکھا ہے وہ سمجھ لیں کہ مدعا ہے. صحیح. اور مشاہد حسین سید نے ایک لمبی چوڑی تقریر بھی کی تھی وہاں پہ. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چینی منسٹر جو ہیں لیو جن چاؤ، وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل اسٹیبلٹی مسٹ فار اینی نیشن ٹو ڈیولپ. کہ داخلی استحکام انتہائی ضروری ہے، ناگزیر ہے اگر کوئی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے. یہ لیکچر ہے جو پاکستان کو دیا جا رہا ہے. منسٹر آف دی انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف دی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا IDCPC، یہ وزیر برائے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ آف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے جمعے کے دن نصیحت کی پاکستان کی سیاسی قیادت کو ٹو شن دیئر ڈفرینسز، کہ اپنے جو اختلافات ہیں وہ ختم کر دیں، کیونکہ انٹرنل اسٹیبلٹی از امپیریٹو فار اینی نیشن ٹو ڈیولپ. کہ اگر کسی بھی ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے
داخلی استحکام بہت ضروری ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا جس میں بے یقینی کی فضا ہے، ایک ملک میں یہ بہت ضروری ہے ترقی کے لیے کہ وہ ختم کر دیں، اختلافات کو ختم کریں. پاکستان کو اس وقت بڑے پیچیدہ قسم کے داخلی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، اور پاکستان بہت کیئرفلی نیویگیٹ کر رہا ہے. یہ جو ٹربولنٹ ریورز ہیں نا، جو اس وقت بپھرے ہوئے دریا کی موجیں ہیں، اس میں پاکستان بڑا کیئرفلی کر رہا ہے اور زیادہ کیئرفلی کرنے کی ضرورت ہے. آگے وہ کیا کہتے ہیں، اور یہاں پہ تھے کون کون؟ وہ کو چیئر کر رہے تھے along with فارن منسٹر اسحاق ڈار، وہ وہاں پر موجود تھے. یہ تیسری ملاقات ہے جو جوائنٹ کنسلٹیٹو میکنزم ہے پاکستان اور چین کے درمیان پولیٹیکل پارٹیز کا سی پیک کے حوالے سے. تمام مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ایگزامپلری کنسنسس جو ہے وہ شو کیا کہ وہاں پر موجود تھیں، اور تمام جماعتوں کے لیڈرز موجود تھے، اور اپنی ایک ان ویورنگ کمٹمنٹ تو انہوں نے دکھائی، وہاں پر موجود تھے. گفتگو بہرحال مختلف تھی. سینیٹر علی ظفر نے جو بات کی، جو چیزیں اس کے حوالے سے رپورٹ ہوئیں، یوسف رضا گیلانی تھے وہاں پہ، ایاز صادق تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، خالد مقبول صدیقی تھے، افراسیاب خٹک تھے، دیگر لوگ تھے، ڈھیر سارے لوگ تھے وہاں پر. منزہ حسن تھیں. یہ لوگ تھے. جو چائنیز منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ there could be sustainable development only when all political parties in a country join hands to ensure political and social stability. کہ ترقی اور پائیدار ترقی تو صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں کسی بھی ملک میں وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں تاکہ ملک میں سیاسی اور معاشرتی استحکام ہو. and for all these years، اور ان تمام سالوں میں چائنا ہیز آلویز بین اسٹرائیونگ ٹو مینٹین اے گڈ بیلنس آف ریفارم، ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلٹی. اپنی اگزامپل دیتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کیسے کر رہے ہیں، کہ یہ تین فنڈامنٹلز ہیں، اصلاحات، ترقی اور استحکام. یہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ ان تینوں میں سے ایک بھی ایلیمنٹ مسنگ ہو تو پھر باقی ایلیمنٹس نہیں چل سکتے. پھر انہوں نے کیا کہا سی پیک کے حوالے سے اور سیکورٹی کے حوالے سے جو کنسرنز انہوں نے شو کیے. انہوں نے کہا کہ ان تمام سالوں کے درمیان ہم نے نوٹ کیا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی اس نے اکانومی کو اور سوشل ڈیولپمنٹ کو بہتر بنایا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے حوالے سے مزید ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر جو سیکورٹی کی ڈومین ہے اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے. وی آر ریڈی ٹو بلڈ دی اپ گریڈڈ ورژن آف سی پیک. صحیح. کہ ہم سی پیک کا جو دوسرا فیز ہے، جو اپ گریڈڈ ورژن ہے، وہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. البتہ اس کے لیے ہمیں ایک امپروومنٹ کرنی پڑے گی، بہتر بنانی پڑے گی. سیکورٹی بھی، بزنس انوائرمنٹ بھی. جو سیکورٹی تھریٹس ہیں اور چیلنجز ہیں، یہ مین ہیزرڈز ہیں جو سی پیک کے حوالے سے کوآپریشن ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان دا کیس آف پاکستان the primary factor shaking the confidence of Chinese investors is the security situation. کہ اس وقت جو چینی سرمایہ کاروں کی کو سب سے زیادہ دور رکھ رہا ہے پاکستان کے اعتماد نہیں وہ آ رہا ان کو، وہ سیکورٹی سچویشن کی وجہ سے ہجان جو ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کے بغیر جو بزنس انوائرمنٹ ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی اور لانگ رن میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. پھر آگے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کے کردار کو سراہا بھی فورسز کو کہ وہ اس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو ہول ہارٹڈ سپورٹ ہے پاکستان کے عوام کی، چائنا کے عوام کی، وہ آئرن فرینڈز کے درمیان جو ایک برج ہے جی، وہ بہت اس کے لیے کردار ادا کر رہی ہے. پھر آگے جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان پرٹیکولر دیر از اے رسک، رائزنگ رسک. اس وقت ایک خطرہ جو ہے وہ موجود ہے کہ جو ینگر جنریشن ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ویسٹرن نیریٹو ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا چین اور پاکستان کا تعاون پاکستان کو کسی ڈیٹ ٹریپ میں فار ایگزامپل پھنسا دے گا، کوئی قرض کا پھندا ہے جس سے چین پاکستان کو جو ہے وہ جکڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے اور اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یوتھ، میڈیا، تھنک ٹینکس، اکیڈیمکس، لوکل گورنمنٹ، ان تمام کے درمیان مزید تعاون جو اور ایکسچینجز کہ یہاں سے یہ لوگ چائنا جائیں، چائنا سے ان شعبوں سے لوگ یہاں پر آئیں اور ان کے درمیان کوآپریشن. اب میں کوئکلی پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستانی سائڈ سے کہا گیا، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ سی پیک دو طرفہ تعلقات کا اہم ستون ہے. سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی
اور سی پیک پر تمام ملکی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے دوران جو ہے ان منصوبوں کو اپ گریڈ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اگلے مرحلے میں صنعتی پارکس قائم کیے جائیں گے، سی پیک کے اگلے مرحلے میں خصوصی اقتصادی زونز بھی قائم کیے جائیں گے، اور تجارت اور پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے کے کئی مواقع کی اس دورے میں نشاندہی کی گئی۔ احسن اقبال نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا ایک میز پر بیٹھنا دو طرفہ سیاسی قیادت کے ایک پیج پر ہونے کی دلیل ہے۔ آئی ایم سوری، یہ ان کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے وہاں پر دیا۔ ادروائز پی ٹی آئی نون لیگ کو، نون لیگ پی ٹی آئی کو، دونوں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں جی، ان کی وجہ سے سی پیک رکا ہوا ہے۔ اور ابھی فی الحال گورنمنٹ میں تو شہباز شریف ہے نا، نون لیگ ہے، جی، تو اگر ابھی کسی کو سلو ڈاؤن ہوا ہوا نظر آتا ہے تو اس پر رسپانسبل تو پھر وہی اور ہے نا، یہ دوسرا دور ہے، پہلا نہیں ہے، جو گورنمنٹ ہے 16 ماہ پہلے بھی گزار کے گئے۔ اور جو گزار کے گئے ہیں۔ بہرحال وہ یہ اس وقت تو کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج پر ہیں، ادروائز ٹاک شوز میں، اپنی پریس کانفرنسز میں یہ باتیں موصوف بالکل ڈیفرنٹ کرتے ہیں۔ اور وہ بھی جو چین نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عدم استحکام ہے، وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ بیٹھ کے یہاں پر کچھ اور بات کر رہے ہیں پریس کانفرنس میں، ٹاک شوز میں، اور جلسے میں آپ بات کچھ اور کرتے ہیں، وہ سب نوٹس کرتے ہیں، اور وہ نوٹس کرتے ہیں، وہ اندھے تو نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مشکل حالات میں تعاون پر چینی قیادت کے شکر گزار ہیں، محفوظ مستقبل کے لیے سی پیک منصوبے پر مل کر کام کرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے اتفاق پایا جاتا ہے قوم میں چین اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ کشمیر والے معاملے پر بھی انہوں نے تذکرہ کیا، اور پاک چین دوستی باہمی اختلافات سے بالا تر رہی ہے۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں سی پیک کے لیے ایک پیج پر ہیں، مشترکہ اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت خوش آئند ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر جو ہیں، انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک پر ہم پیش رفت دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی رفتار بہت آہستہ ہے، تو ہمیں اس رفتار کو بڑھانا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں ہم سب کی دلچسپی اور دونوں ممالک کے درمیان بہترین دوستی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یہاں صرف اس لیے موجود ہیں کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے تقریر کا آغاز یہیں سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس ملک کو دہشت گردی کے خلاف استحکام کی ضرورت ہے، ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ہمیں تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے، اور سی پیک جیسے قومی مقاصد کے لیے ہم آپ کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں، یہ کہا بیرسٹر علی ظفر نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، رول آف لاء، اور کاروبار کے لیے سب سے عام یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، جس کا مطلب ہے کہ عدالتیں آزادانہ کام کریں، معاہدوں کا احترام اور وعدوں کی پاسداری کی جائے۔ اور جو ریاض صادق ہیں، انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سی پیک منصوبہ ماضی میں ڈس انفارمیشن کا شکار رہا ہے، اور آج بھی جو نون لیگ ہے وہ اس کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ خود بھی ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہے، وچ از ظاہر غلطیاں ہر طرف سے کچھ نہ کچھ ہوئی ہیں۔ خان صاحب کے دور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ وی ہیو کم ڈاؤن ٹو اے پوائنٹ۔ اصل مدعے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر چین ہمیں پبلکلی بیٹھ کر اب اس معاملے پہ لیکچر کر رہا ہے سیکنڈ ٹائم میں آپ کام ختم کریں۔ مشاہد حسین سید کیا کہتے ہیں وہ آپ سن لیں۔ اس ایونٹ کی خبر جو ہے اس کو انہوں نے، اس کی تصویر انہوں نے ٹویٹر پہ پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے سینسیبل ایڈوائس فرام سنسیئر فرینڈس، کہ پاکستان کے مخلص دوستوں کی طرف سے ایک سنسیئر قسم کی، ایک سینسیبل قسم کی ایڈوائس آئی ہے۔ ہیلنگ ٹچ از بیڈلی نیڈیڈ بائی اپ ہولڈنگ رول آف لاء، respect for mandate, and release all political prisoners, missing persons, to provide conducive environment for political stability, which in turn will stabilize economy and help injecting foreign investment۔ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آئے، پاکستان کی معیشت مستحکم ہو، تو اس کے لیے جو مسنگ پرسنز ہیں، جو سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے، مینڈیٹ کا احترام کیا جائے جس کو پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، رول آف لاء یعنی کہ قانون کی عملداری، اس کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ہے اس کی ٹرانسلیشن جو مشاہد حسین سید نے کیا ہے، وچ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو چائنا کے بہت قریبی شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت چین اور پاکستان کے تعلقات، نیڈ ناٹ ٹو سے، یہ وہ چیزیں ہیں
جو ڈپلومیٹک چینل سے ہوتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ چین کے وہ وزیر ہیں جنہوں نے اس اجلاس میں بھی شرکت کی. علیحدہ سے اسحاق ڈار سے بھی ملاقات ہوئی، علیحدہ سے وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، علیحدہ سے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. تو جو باتیں وہ آپ جس اسکیل کے اوپر کیمروں کے سامنے کر رہے ہیں تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ چین نے شاید اس سے زیادہ پرائیویٹ میٹنگ میں اس سے زیادہ یوں سمجھیں کہ لفاظی کے ساتھ، اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ، اسم صفت کے استعمال کے ساتھ یہ ساری باتیں کی ہوں گی، ایجیکٹیوز زیادہ ہوں گے وہاں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.